प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ। आज दिन भर सियालकोट हंगामा राई की जद में रहा। ख़ास तौर पर जो जलसा गाह थी, जो पहले वाली जलसा गाह थी, उसके अतराफ़ में आंसू गैस की शेलिंग भी हुई, स्टेज भी उलट दिया गया। फिर पुलिस के जो जवान हैं वो स्टेज पर चले गए, कुर्सियाँ भी उल्टा दी गईं। ये तमाम चीज़ें हम होता हुआ देखते रहे और क़यादत को गिरफ्तार किया गया, उस्मान डार साहब को गिरफ्तार किया गया, कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, बाद में घर से छोड़ दिया गया। फिर पीटीआई को अपना जो जलसा गाह उसको तब्दील करना पड़ा। आज प्रोग्राम में इसी से आगाज़ करते हैं कि हुआ क्या है दरअसल। क्या परमिशन ली नहीं गई थी, परमिशन दी नहीं गई थी, क्या रिफ्यूज़ कर दिया गया था या नहीं किया गया था? क्या कल तक पुलिस जो है वो इंतजामात में हिस्सा ले रही थी, तो फिर रात गए फिर क्या हुआ था? तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में ओवैस वहीद साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ाकार हैं। आलमगीर खान साहब पीटीआई के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मैं आगाज़ करना चाहूँगा, नौशीन इफ्तिखार साहबा और अली हज़रत मलिक साहब मेरे साथ सियालकोट से मौजूद हैं। नौशीन साहबा, ये इजाज़त ली ही नहीं गई थी या इब्तदाई तौर पर वर्बली इजाज़त दे दी गई थी और फिर रात गए माइंड चेंज किया इंतज़ामिया ने अपना? थैंक यू वेरी मच। आपके सामने हमने भी आज सुबह से देख रहे हैं कि जो टीवी पे हम न्यूज़ देख रहे हैं, और उसमें सबसे जरूरी बात यह है कि इनको जलसा की इजाजत मिली ही नहीं। पीसीए ने भी इनको बताया कि किसी की लीगल प्रॉपर्टी पे आप अगर वो नहीं उनकी ख्वाहिश, तो आप कैसे जलसा कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने आज मेरे ख्याल से हाईकोर्ट की ऑर्डर फॉलो किए हैं और इनको वहाँ पे जलसा करने की इजाजत नहीं मिली। तो ये जो चीखो पुकार आज हो रही है वो वही बेज़ाब्तगियाँ जब इन्होंने NS-75 के इलेक्शन में की करवाई, तब इनको जानों का ज़िया हुआ, लोगों पे डंडे बरसाए गए, लोगों को मारा गया, फायरिंग हुई, सब याद है। मैं वही बार बार अल्फाज का चुनाव इसीलिए करती हूँ क्योंकि ये सब हुआ, तब तो कोई बोला नहीं। आज अगर अरशद मल्ली साहब हमारे साथ हैं मौजूद, इस वक्त वो लाइन पे हैं, तो अभी मैं देख रही थी उनका एक वीडियो क्लिप जिसमें वो कह रहे थे कि लाइटें कुर्सियाँ खराब हो गई, हमने स्टेज लगाया हुआ था। तो क्या मटीरियल से इन चीज़ों का जो नुकसान है वो नौशीन साहबा, लेकिन अगर इजाज़त नहीं थी तो फिर ये इंतज़ाम करने ही क्यों दिया गया? यहाँ पर कैसे कंटेनर्स आ गए, कैसे कुर्सियाँ पहुँच गई, कैसे ये सब लाइटें लग गई? ये मेरे इल्म में ये चीज़ आई है, 2-3 दिन से इनको मना किया जा रहा है कि आप जगह चेंज कर लें। और जैसा कि डार ब्रादरान ये फैक्ट्री ऑनर्स हैं, इनके पास अपनी बहुत ही बड़ी जगह है जहाँ पे ये जलसा अरेंज कर सकते थे। तो आई डोंट नो कि इस ड्रामा की क्या कहानी है, क्या बैकग्राउंड है, क्या ये सिंपैथी गेन करना था, क्या ये ड्रामा रचाना इसलिए जरूरी था कि इनसे लोग इकट्ठे नहीं हो पाते। तो आई गेस दिस इज मोर ऑफ लाइक इट, वरना तो इजाजत इनको नहीं मिली। ये बताइए, पीटीआई ये भी कह रही है कि हमने जो दरखास्त 10 दिन पहले डाली थी उस पर नो भी नहीं किया गया, तो अगर वहां पर जलसे की इजाजत नहीं थी तो रिफ्यूज क्यों नहीं कर दिया गया इंतजामिया की तरफ से? तो ये तो इनका काम था। इनके ये बैठे हैं वहाँ पे, डीसी साहब के पास बैठे भी हैं और वहाँ पे दोनों पार्टीज बैठी हैं, इनको सुना गया है और मेरे हाथ से कानून और आइन के मुताबिक फैसला किया गया है। ठीक है, जिसको पुकार है ये जाली है। जी अली हज़रत मलिक साहब, जब आपके पास इजाजत नहीं है तो आप वहाँ पर क्यों जलसे के इंतजाम कर रहे थे? थैंक यू, आपने टाइम दिया। पहली बात ही हमारे पास इजाजत थी। अगर हमने जो दरखास्त दी है अगर उसको रिजेक्ट किया गया तो कहीं पे हमें लिखा हुआ दिखा दे कि जी डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सियालकोट ने हमें इजाजत नहीं दी। डिप्टी कमिश्नर हमें 8 दिन से कहते रहे कि जी आपका जलसा होगा, यही होगा, और 18 घंटे पहले उन्होंने हमारी दरखास्त को रिजेक्ट कर दिया। उससे पहले वो हमें फैसिलिटेट करते रहे कंटेनर लगवाने में, रूट सेलेक्ट करने में, सिक्योरिटी प्लान में, लाइट में, साउंड, एवरीथिंग सब उनकी मर्जी से हुआ, उनकी परमिशन से हुआ। आप खुद समझते हैं कि कुर्सी नहीं आप किसी की प्राइवेट लैंड में रख सकते, वहां तो पूरा लाखों के जलसे का सामान वहां पे चला गया। आप कॉमन सेंस की बात है ना, आपने बड़ी अच्छे सॉरी आई कट इट ऑफ, आई कट यू ऑफ। आप ये कह रहे हैं मैं आपकी बात में नहीं बोला ना, आपकी बात में नहीं बोला, आप ही ना बोले। नहीं, मैं बिल्कुल आई वांट टू राइट इट डाउन कि आपने कहा है कि ये सारा इंतजाम आपके जलसे का इंतजामिया ने किया है, वहाँ पे लाइटें शाइटें इंतजामिया ने लगाई हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? आपने बोल लिया, आपने बोल लिया। नाउ कैन आई कंप्लीट? जी चलें, ये सवाल आ गया, इसका जवाब अली हज़रत मलिक साहब जवाब दे दें। आपने बोला, मैंने चुप करके सुना। जी कहिए। इलेक्शन को भी, हाँ अच्छा जी। एक दिन पहले मैं खुद डीसी साहब के पास मौजूद था, हम 4 लोग डीसी साहब के पास गए, हमारी मीटिंग हुई, डीसी साहब ने हमें चाय बिस्किट ऑफर किए, बड़े अच्छे माहौल में हुई।
CC صاحب نے کہا جی آپ بھی اپنے مائنورٹی کی طرف سے ہمیں 2 اپلیکیشن دے دیں، اللہ خیر چل آپ کا جلسہ یہیں پہ ہوگا۔ دوسرا ایشو تھا کہ جی کنٹونمنٹ کا جو رستہ ہے، ہم نے کہا جی ہم کینٹ میں انٹر نہیں ہوں گے، نہ ہمارا کوئی سپورٹر انٹر ہوگا، ہم وہاں پہ وہ کنٹینر لگا دیں گے اور کوئی جھنڈا بھی نہیں۔ ایوری تھنگ واز ڈیسائیڈڈ۔ جب انہوں نے ختم کیا، انہوں نے ہیو اینڈ کرائے منایا، تو ہم جو ایک دوسری جگہ ہے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ، شہر سیالکوٹ میں، وہ تھا اسٹیڈیم، جہاں پہ 4 دفعہ پہلے عمران خان صاحب جلسہ کر چکے ہیں، اور جتنے لوگ اندر ہوتے تھے اتنے ہی باہر ہوتے، تو وہ انڈر رینوویشن ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیں، وہاں اینٹیں، بجری، مٹی، ایون ڈنگر بندے، وہاں پہ جلسہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ان سے انسسٹ کیا کہ جی اب ہم تو جلسہ یہیں پہ کریں گے، آپ نے ہمیں پرمیشن دی تھی، جب سارے انتظام ہو گئے ہیں آپ ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے اٹھیں، کوئی ریزن بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ہائی کورٹ نے کہا تھا تو ہم نے فیصلہ دے دیا۔ میرے بھائی آپ کو بڑے مزے کی میں بات بتا رہا ہوں کہ یہ کیس کوئی 75 سال سے چل رہا ہے، اس میں نہ ہم پارٹی نہیں ہے، پی پارٹی نہیں ہے، صحیح، تو 2 گروپس جو مائنورٹیز کے ہیں وہ پارٹی، ایک کہتی ہے جی ہماری ہے، ایک کہتی ہے جی ہماری ہے، اور بلکہ ایک مسلمان پارٹی بھی ہے جو کہتی ہے ہم ان سے خرید چکے ہیں۔ اس کے کچھ 10 کلیمنٹ ہیں، اس کا فیصلہ آج تک نہیں ہوا ان 75 ایئرز۔ عمران خان کے جلسے سے 18 گھنٹے پہلے اس کا فیصلہ دے دیا جاتا ہے جو 75 سال میں نہیں ہوا، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جی تو ابھی آپ جلسہ کر پا رہے ہیں، کیسا کر پا رہے ہیں، اس سے کم کر پا رہے ہیں؟ انتظامات تو آپ کی شاید نہیں ہوئے پوری طرح سے۔ سر جتنے میکسیمم ہم کر سکیں اتنے شارٹ ٹائم میں ہم نے کیے۔ ہمارا مین ایم تھا کہ خان مسٹ لینڈ ان سیالکوٹ۔ یہ انہوں نے ٹیسٹ کرنے کی ہمیں کوشش کی ہے، انہوں نے ہماری گریڈ کو، ڈٹرمنیشن کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کا کرم ہے ہم سرخرو ہوئے۔ محترمہ کہہ رہی تھی کہ جی ہم سے بندے اکٹھے نہیں ہوتے، تو یہ تو میں کیا۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے۔ نوشین صاحبہ ایک سوال اور میرا آپ سے، وہ یہ کہ آپ نے ابھی کہا کہ انتظامیہ کے لوگوں کا آپ نے ضمنی سوال بھی کر دیا، لیکن ڈی پی او صاحب جو ہیں وہ کل انہوں نے خود وزٹ کیا تھا اور آ کر کہا تھا، اپنی نفری کو ہدایت کی تھی کہ یہاں پر خواتین نے آنا ہے، بچوں نے آنا ہے، اس لیے یہاں پر انتظامات اچھے ہونے چاہیے۔ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے، یہ رپورٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ وہاں پر وہ موجود رہے اور انتظامات کو دیکھتے رہے، تو یہ تو اسٹریٹ اوے ریفیوز کر دینا چاہیے تھا، اور پھر انتظامیہ کو تو وہاں جانا نہیں چاہیے تھا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو گراؤنڈ ہے یہاں پر کرکٹ کی فریکوینٹلی نوجوان آتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، سپورٹس ہوتی ہیں، اور کسی سے پرمیشن نہیں لیتے، اور یہ اس طرح سے شاید کسی کی ملکیت میں نہیں ہے جس طرح سے ملکیت قرار دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ کہ ہائی کورٹ کے آرڈرز فالو کیے ہیں ڈی پی او صاحب، ٹھیک ہے، ہائی کورٹ کے آرڈرز آئے، لوکل کورٹ کے آرڈرز آئے کہ وہاں پہ جلسہ نہیں منعقد ہونا، تو وہ نہیں ہوا۔ باقی یہ جو عام آپ سرسری سی ایکٹیویٹیز کی بات کر رہے ہیں، تو گراؤنڈ میں اکثر لوگ وہاں پہ کوئی ایسا سیکیورٹی ڈپیوٹ نہیں ہوتی، تو لوگ اپنی مرضی سے آتے ہیں، کھیل بھی لیتے ہیں۔ پر جلسہ جو ہے ایک سیاسی سرگرمی ہے، جہاں اگر لوگ نہیں چاہتے، اگر میں یا آپ نہیں چاہتے کہ میرے گھر میں آ کے میرا کوئی رشتے دار کوئی ایونٹ کرے، تو اٹ کی ناٹ بی پلان۔ ان کے پاس میں نے ابھی عرض کی ہے کہ یہ بتا رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی امیر لوگوں کی پارٹی ہے، وہاں پہ عمر ڈار صاحب کے پاس اتنی لینڈ ہے، ان کی اتنی فیکٹریاں ہیں، تو یہ جلسہ تو وہ اگر ڈی سی او نے ان کو کوئی فیکٹری میں تو جلسہ نہیں ہو سکتا نا، فیکٹری میں تو جلسہ جگہ بہت ہے، رچ مین، وہاں پہ کافی جگہ ہے ان کے پاس، کھلی جگہ ہے، جہاں پہ اب کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ جگہ ہے، تو وہاں پہ جلسہ پلان ہو سکتا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا، عرض کی ہے کہ دس از مور آف اے ڈرامہ، یہ ایک انہوں نے سچویشن کریٹ کرنی تھی، ایک سمپتھی کے لیے کریٹ کرنی تھی، وہ ہو گئی ہے ان کی۔ جلسہ عمران خان صاحب کو کوئی روک تو نہیں رہا جلسے سے، وہ اپنے جلسے کر بھی رہے ہیں اور کافی اضلاع میں وہ کر چکے ہیں، تو سیالکوٹ میں کون سی ایسی کوئی خاص بات تھی جن کی وجہ سے ان کو روکا گیا ہے؟ اگر کسی کے لیگل رائٹس ہیں، اس کے پراپرٹی اگر ہے، منورٹی کے انہوں نے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے، اگر دے ور ناٹ ولنگ، تو میرے خیال سے اگر انتظامیہ نے ان کی پروٹیکٹ کیا ہے ان کے ویو کو اور کورٹ کے آرڈر کو، تو میرے خیال سے برا نہیں۔ صحیح ہے، چلیں علیہ میں اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ جی دے دیجئے میں اویس صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں میں ذرا۔ جی علیہ صاحب جی کر دیجئے جی۔ یہ بالکل غلط بیانی سے کام لے رہی ہے، یہاں پہ نون لیگ کے جلسے ہوئے ہیں اسی گراؤنڈ میں، آپ پلیز چیک کر لیں اپنے ریکارڈ کے لیے، ٹھیک؟ یہ ٹی وی پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ یہاں پہ نون لیگ کے جلسے ہوئے ہیں، خواتین کی کنونشنز ہوئی ہیں، یہاں پہ لائسنس جو ہے اس کے ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوتے ہیں،
یہاں پہ کرکٹ کے میچز ہوتے ہیں اور رات کو یہاں پہ بنگی چرسی جو ہیں وہ نشہ بھی کرتے ہیں. یہ کسی قسم کی پرائیویٹ میں آپ کی کاٹوں بات تو پھر تو یہ آپ کی گورنمنٹ کو رپورٹ کرنا چاہیے تھا. میں تو آپ کی بات نہیں کاٹتا نا, آپ حوصلہ کیا کریں. ان پڑھوں کی طرح تو نہ بیچ میں بولا کریں نا, آپ ایک پڑھی. ایکسکیوز می آپ پلیز مائنڈ پرسنل کمنٹ نہ کریں. علی اعظم میں آپ کو ٹوکتا ہوں, میں آپ کو نہیں. چلے بات مکمل کر لیں سر. علی اعظم علی صاحب بات مکمل کر لیں. مائی رائٹ ٹو کمپلیٹ نا, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو پرسنل ریمارکس مت دیجیے گا. علی اعظم علی صاحب بات مکمل کر لیں. جی کر لیں بڑے لوگ کے لوگ تو ایسے مکمل کر لیں. میں پھر اویس صاحب کے پاس جاؤں. جی سو اٹس اے ڈسپیوٹڈ لینڈ. اس کا مذہب سے بھی کوئی تعلق نہیں. اب وہاں پہ جو چرچ ہے وہ پیچھے 400 گز پیچھے ہے. یہ مین پرائم لوکیلٹی ہے شہر کے اندر, اربوں روپے کی اس کی قیمت ہے. اس کے اوپر 10 کلیمنٹ ہیں اینڈ یہاں پہ وہ سب کچھ ہوتا رہا ہے جو ہمیں ڈینائی کیا. صحیح ہے, چلیے بالکل صحیح ہے. علی اعظم علی صاحب آپ کا شکریہ. عالم مجھے جوائن کریں گے. میں عالمگیر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اویس صاحب کے پاس میں جاتا ہوں. اویس صاحب, یہ ایک تاثر یہ دیا گیا ہے کہ ایک ایسا گراؤنڈ ہے جہاں پر مذہبی رسومات ادا ہوتی ہیں اور اگر یہاں پر کوئی جلسہ ہو جاتا تو یہ اس سے بے حرمتی ہو جاتی. جبکہ اس مختلف بات یہ ہے, حقائق مختلف یہ ہیں کہ یہاں پر کرکٹ کے میچز بڑے فریکوینٹلی جیسے یعنی کوئی بکنگ کرا کے نہیں ہوتے, لیکن نوجوان آتے ہیں. وہ ہمارے یہاں جیسے مختلف گراؤنڈز میں ہوتا ہے نا کہ ایک وقت میں کوئی 6 پچیں لگی ہوتی ہیں اور 50 لوگ فیلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے میچز کی. اس طرح کا یہ گراؤنڈ ہے. آپ ایسے سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پی ٹی اے کی غلطی ہے, ایڈمنسٹریشن کی غلطی ہے, یا نون لیگ کا منصوبہ ہے جیسا کہ پی ٹی اے الزام لگا رہی ہے؟ آپ کا اس پر انالیسس کیا ہے؟ دیکھیے, سیالکوٹ میں ایک ہسٹری تو ہے تحریک انصاف کی اور مسلم لیگ کی, چاہے خواجہ آصف صاحب ہوں, عثمان ڈار صاحب ہوں, ابھی جو رسپیکٹڈ پینلسٹ نوشین صاحبہ ہیں وہ ڈسکا کے اندر جیتی تھیں. اس میں بدعنوانیوں کے الزامات لگے تھے تحریک انصاف پہ. کس طریقے سے وہ فیصلہ ہوا اور کس طریقے سے وہ جو الیکشن آفیسرز تھے, الیکشننگ کے جو ریسپانسبل تھے, ان کا کس طرح دھند میں غائب ہو گئے, کس طرح آئے. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا, لیکن یہ جو تصاویر ہیں, یہ جو امیجز ہیں, یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں, عکاسی کرتے ہیں اوور آل جو ہمارے یہاں سیاسی عدم استحکام ہے, سیاسی انتشار, اور جو ایک شدت اختیار کر گیا ہے جب سے خان صاحب جو ہیں ان کی حکومت گئی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے میں, اور وہ اس کرائنگ فاؤل کہ نہیں ہے, بیرونی سازش ہوئی ہے. اور اس سارے معاملے کے اندر مجھے یہ لگتا ہے کہ جو خان صاحب ایگریسو پوسچرنگ کر رہے ہیں اور اداروں کے ساتھ ایک لیٹنٹ ایک بیانیہ بھی بنا رہے ہیں اور ایک اوورٹلی بھی کر رہے ہیں. صحافیوں کے ساتھ جب گفتگو کی انہوں نے کل, تو انہوں نے کہا کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسائل تھے. بزدار صاحب کا مسئلہ تھا, 25 سے 30 جو ایم پی ایس تھے نون لیگ کے, وہ فارورڈ بلاک بنانا چاہ رہے تھے, لیکن ذمہ دار لوگوں نے کہا نہیں, آپ وہیں پہ ٹھہرے رہیں اور وہیں پہ رہیں وہ لوگ. اور پھر 8-10 سیاسی جو رہنما ہیں رائیولز, ان کی گرفتاری ہونی چاہیے تھی, احتساب ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کا بھی انہوں نے ملبہ کہیں نہ کہیں ذمہ دار حلقوں پہ ڈال دیا. پھر انہوں نے کہا کہ جی گورننس پہ زور دیں آپ. تو یہ پہلے تو یہ بتائیں کہ میں اور آپ حق بجانب ہیں یا نہیں ہیں تحریک انصاف اور عمران خان صاحب سے یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ حکومت کر رہے تھے یا آپ کی جتنے بھی 3.5-4 سال پرفارمنس تھی وہ ذمہ دار حلقے کر رہے تھے. تو ایک دم جب آپ حکومت گئی تو آپ نے وہ سارے ملبہ جو ہے وہاں پہ آپ ڈال رہے ہیں ذمہ داریوں کا. یہ مناسب بات نہیں ہے. خان صاحب کے چاہنے والے ہیں, خان صاحب کی کیرزمیٹک پرسنالٹی ہے, خان صاحب نے اس سارے اپنے جب سے وہ حکومت کی گئی ہے اس کے بعد سے گیلونائز کیا ہے اپنے سپورٹرز کو. جو چیزیں پرفارم ہوئی ہیں اس کا کریڈٹ لیتے ہیں, تو خامیاں جو ہیں اس کا ڈسکریڈٹ بھی پی ٹی اے کے حصے میں جاتا ہے, اس کی ناکامی کو بھی قبول کر لینا چاہیے. دیکھیں اداروں کو اپنے سیاسی بیانیے میں گھسیٹنا, اور ان اداروں کو جن کے ساتھ آپ کیا کہتے ہیں وہ یکجا دو قلب, یعنی کہ ایک پیج کہ اتنا مانترا تھا کہ ہم تو سنتے سنتے تھک گئے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اتنی مثالی انڈرسٹینڈنگ تھی تو اب حکومت جانے کے بعد آپ نے ایک کے بعد
दूसरे के बाद तीसरा, सारे मसाइल जो हैं वो कहीं और कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त के अंदर सिर्फ मुझे 1 मिनट दीजिएगा, आने वाले वक्त के अंदर इसका मतलब है कि खान साहब ये समझ रहे हैं कि टाइम इज रनिंग आउट और इस पूरी जो मोमेंटम है उसको सस्टेन करना मुश्किल होगा। गर्मी का मौसम है, इस जारहाना पोस्चरिंग को सस्टेन करना कितना चैलेंजिंग होगा। साथ साथ में इस वक्त की जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है उसके लिए भी चैलेंज है। ये मजाक है कि लंदन में बैठे हुए आप इमेजेस भेज रहे हैं यहाँ पर कि वहां पे काबीना पूरी हाजिरी दे रही है, ये शहबाज शरीफ साहब को भी कमजोर कर रही है और नून लीग को भी और इस हुकूमत को भी। जो मसाइल ठीक है 4-6 हफ्ते हुए इन्हें आए हुए, लेकिन अभी तक हमें कोई पॉजिटिव एक ब्लूप्रिंट या एक सिम्त जो है वो तयन करने में ये भी नाकाम रही है। तो दोनों जो फरीकैन हैं, सियासी फरीकैन, उनको जो है टाइम इज रनिंग आउट फॉर बोथ ऑफ देम। तो आई बिलीव कि आप ऐसे डगर पे ना चले जाएं जहां पे ये सियासी इंतशार, माशी अदम इस्तेहकामी जो है वो इतने गहरे बादल हो जाएं कि उसमें फिर पूरी जो रियासत है, पूरी मुमलिकत है, वो उसके अंदर कहीं छुप ना जाए। बिल्कुल सही है सर। आलमगीर खान साहब, आप क्या कहेंगे? फिर मैं जाता हूँ नौशीन साहबा के पास भी, लेकिन ये पहले ये बताइए कि ये जो इमरान खान साहब का लबो लहजा है, इसमें जारहानापन जो दिखाई हमें दे रहा है, ये क्या इस बात की गमाजी करता है कि अब तक की जद्दोजहद जो उन्होंने की है वो कामयाबी से हमकिनार नहीं हुई, इसलिए वो उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और अब टेम्परेचर और बढ़ाना चाहते हैं और अपना लबो लहजा जो है उन्होंने उसमें गुस्सा डाल दिया है, उसमें शामिल कर दिया है, इल्ज़ामात बढ़ा दिए हैं। ये क्यों स्ट्रैटेजी इख्तियार की है इमरान खान ने? देखें, एक चीज़ समझें कि इमरान खान साहब एक मौक़िफ़ इख्तियार करते, लोग उसकी इंटरप्रिटेशन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर देते और किसी भी इदारे से जोड़ देते। इमरान खान पहले दिन से कह रहे हैं कि मजबूत फ़ौज, मजबूत मुल्क की जो है वो ज़ामिन है, और वो कहते हैं कि इस मुल्क को अगर कोई इकट्ठा रखा हुआ है तो वो फ़ौज है। ये उनकी स्टेटमेंट्स हैं। वो कह रहे हैं कि मैं इस मुल्क के लिए और फौज इस मुल्क के लिए ज़रूरत है। तो अब वो मीर जाफर किसी को मुखातिब करते हैं और कोई उसकी इंटरप्रिटेशन किसी इदारे से जोड़ देता है अपने सियासी मकासद के लिए। लेकिन इमरान खान साहब भी देखे ना, न्यूट्रल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करके तनकीद करते हैं। कभी कहते हैं कि जो साजिश रोक सकते थे उन्होंने अपना किरदार नहीं किया, फिर वो कहते हैं कि मैंने तरीन साहब, कल उन्होंने ट्वीट की कि मैंने तरीन साहब को भेजा था कि वो जाकर न्यूट्रल्स को समझाएं, लेकिन जो है वो बात नहीं मानी गई मईशत के हवाले से। तो इशारे किनायों में तो वो बात कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे। तो इशारा कोई किसी तरह इंटरप्रेट कर दे उसको। मैं ये न्यूट्रल वाली जो बात है कि न्यूट्रल जानवर होते हैं, ये 1996 से मैं इमरान खान से सुन रहा हूँ। वो पूरी कौम को कहते थे कि आप न्यूट्रल ना रहें, आप कोई भी सिचुएशन है उसमें न्यूट्रल ना रहें। ऐसा हरगिज नहीं है। देखें, हमारी इस वक्त जो सारी तहरीक चल रही है वो एक मकसद है, एक एजेंडा है कि हम फौरी इलेक्शन चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इस मुसल्लत शुदा, इस साजिश शुदा हुकूमत को तस्लीम नहीं करते और हम सड़कों पर अपोजिशन कर रहे हैं। हमारा आईनी जमहूरी हक है। और ये जो हथकंडे आज इन्होंने सियालकोट में इस्तेमाल किए, वो ठीक कह रहे हैं कि ये इन्होंने टेस्ट किया कि क्या रद्द अमल आता है और आज इनको पूरे पाकिस्तान में नजर आ जाएगा। ये कोई मजाक है? आप 10-12 दिन से डीसी को हमने एंगेज किया हुआ, उनको रिटर्न दिया हुआ, और जिस दिन जलसा है हमारा, ये कोई मामूली कोई कॉर्नर मीटिंग तो नहीं है, ये इमरान खान का जलसा है। करोड़ों का खर्चा होता है, इंतजामात होते हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस होती। एक दिन पहले वो जो जगह होती उसको एक्वायर किया जाता, वहां इंतजामिया अपने मामलात को सेटअप करती, और आखिरी एंड मौके पे कि इमरान खान ने आना है, जलसा होना है, वो एक टेंस सिचुएशन क्रिएट कर देते और ये समझते कि इससे क्या जो लोग हैं जिन्होंने जो शुरका हैं वो रुक जाएंगे। आज सियालकोट में आप मनाजिर देखिएगा कि होता क्या है। और ये इन्होंने टेस्ट किया है कि लॉन्ग मार्च में ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की, ये पीटीआई ये समझ रही है कि ये टेस्ट किया गया। नौशीन साहबा, ये आज दिन भर ये नैरेटिव पीटीआई की तरफ से लिया गया। उन्होंने कहा कि जी ये पीएमएलएन टेस्ट करना चाहती है कि हमारा रद्दमल क्या आता है। तो आप चलें टेस्ट करना चाहते थे या नहीं करना चाहते थे, कतई नजर इस बात के जो पुलिस ने जलसा गाह को जिस तरह से मतलब जलसा गाह तब्दील करने के लिए इसरार किया और जो कुछ भी हुआ,
تو اس کا رد عمل آپ کے خیال میں سخت آیا ہے, نہیں آیا ہے, کم آیا ہے, توقع کے مطابق آیا ہے؟ اس کو اینالائز کیسے کرتے ہیں آپ؟ اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں, میں جب سے ہم حکومت میں آئے ہیں, گورنمنٹ میں آئے ہیں اور ہماری پارلیمانی میٹنگز ہوئی ہیں, خواجہ محمد آصف صاحب واز دی فرسٹ مین, شہباز شریف ہمارے پی ایم صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے انتقامی سیاست نہیں کرنی, وی ہیو ٹو ڈیلیور. بالکل ابھی یہ بات صحیح کی ہمارے ساتھ جو ہیں آج موجود ہمارے گیسٹ, انہوں نے کہا کہ وی آر شارٹ آف ٹائم اینڈ دس از ایکچولی ریالٹی, وی آر ریئلی شارٹ آف ٹائم. ہمیں لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے. اتنے مسائل انہوں نے جو عوام کے لیے پیدا معاشی بدحالی کی صورت میں ہمیں یہ دے کے گئے ہیں, ہم نے اس میں سے عوام کو نکالنا ہے. اگر ہم اس انتقامی سیاست میں ہی اپنا ٹائم گزار دیں گے تو عوام کہاں جائے گی, وہ کس پہ جا کے گلے شکوے کرے, وہ کس پہ امید لگائے گی؟ ہم نے اب عوام کو ڈیلیور کرنا ہے. ہمارا بالکل یہ شیوا نہیں ہے کہ ہم انتقامی سیاست میں لے کر آئیں. میں جہاں تک بات کروں گی اسد علی ملی صاحب کی, وہ اب آئی گیس ہی از ناٹ دیئر ود اس. ابھی وہ بات کرے کسی گراؤنڈ میں یہ ہوتا ہے, گراؤنڈ میں میچز ہو رہے ہیں, وہاں پہ ڈرگس لوگ یوز کرتے ہیں. ان کا کام صرف لوگوں کے اوپر باتیں کرنا ہے, تنقید کرنا ہے. کبھی یہ لوگ آئے ہیں کسی اصلاح کے ساتھ, کوئی انہوں نے ان کے پاس نہیں. مگر یہ بات تو درست ہے نا کہ وہ گراؤنڈ صرف مذہبی رسومات کے لیے یا مذہبی جو ہے وہ تقریبات کے لیے استعمال نہیں ہوتا, وہاں پہ کرکٹ بھی کھیلی جاتی ہے اور چیزیں بھی وہاں پر ہوتی ہیں. گراؤنڈ آپ ایک نارمل آپ کی ریگولر, میں اسی کی طرف آ رہی ہوں کہ ہمارے پاکستان میں تو کرکٹ گراؤنڈ ہے ہی نہیں. میں خود بھی آئی ٹی سی کی ممبر تھی, کمیٹی میں بھی میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ گراؤنڈز بنائیں تاکہ لوگوں کی جو لیگل پراپرٹیز ہیں وہ ان کی جو ہے وہ محفوظ رہیں. لوگ اگر نہیں چاہتے کہ ان کی پراپرٹیز پہ کوئی لیگل یا کچھ اور لیگل کوئی بھی ایسی جو ایکٹیویٹی ہو تو وہ نہیں ہوگی, کیونکہ اب ہر جگہ پولیس تو نہیں آپ لگا سکتے, کھڑے کر سکتے. یہاں پہ تو ان کی تو جو تھی دوارے حکومت میں لوگوں پہ اتنی زمینوں پہ قبضے کیے گئے ہیں, اور مجھے پتا ہے میرے پاس کتنے کیسز آتے ہیں. خیر دیٹ از another پارٹ آف دا اسٹوری. لیکن ابھی ڈرگس کی بات کر کے بھی چلے گئے ہیں, تو کیا اصلاح کے لیے اگر ان کو پتا تھا وہاں پہ ڈرگس بیچی جاتی ہیں تو کیا انہوں نے کبھی سٹینڈ لیا؟ ٹھیک ہے, کبھی انہوں نے اصلاح کی طرف گئے؟ اچھا یہ بتائیں نوشین صاحبہ, یہ بتائیں کہ اس وقت پولیٹیکل ٹیمپریچر کو بڑھانا پی ٹی آئی کی ضرورت بھی ہے اور ان کو سوٹ بھی کرتا ہے, ان کے فائدے میں بھی جاتا ہے, لیکن پی ایم ایل این کیوں پولیٹیکل ٹیمپریچر کو بڑھا رہی ہے؟ پی ایم ایل این کو تو اسٹیبلٹی چاہیے تاکہ مارکیٹ اٹھے, اسٹاک مارکیٹ بہتر ہو, ڈالر میں روپے میں استحکام آئے. تو پی ایم ایل این کنٹریبیوٹ کیوں کر رہی ہے ان چیزوں کو ٹیمپریچر بڑھا کے اس طرح سے بھی اور اس طرح سے بھی کہ جلسے بھی کر رہے ہیں؟ کر دوں نہیں, میں بالکل آپ کو بات واضح کر دوں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ پی ایم ایل این کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. اٹ واز آرڈر آف دا کورٹ اینڈ فالوڈ بائی دا لوکل جو ہے وہاں کی ایڈمنسٹریشن. حمزہ صاحب کا بیان ہے آج, انہوں نے حمزہ صاحب کا بیان ہے, انہوں نے کہا کسی صورت آپ کو قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. آج انہوں نے کہا مریم صاحبہ نے شاباش دی ہے, مریم صاحبہ نے شاباش دی ہے ڈی پی او کو. نہیں, ڈی پی او کو شاباش کس لیے دی گئی ہے کہ انہوں نے آج ایک اچھا کام کیا ہے آئینی اور جمہوری مطابق. جس طرح ان کو قانون کی کارروائی کرنی چاہیے تھی وہ آج کارروائی کی گئی ہے. شاباش دینا اچھے کام کے لیے یہ تو کوئی گناہ نہیں. رائٹ جی, چلیے مجھے ایک چھوٹا رائٹ کو آپ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں, پولیس اگر اچھا کام کر رہی ہے تو ون شوڈ اپریشیٹ. صحیح ہے. چلیے میں ایک بریک لینا چاہتا ہوں. میں اویس سہیل صاحب کے سامنے بھی یہی سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا پی ایم ایل این جلسوں کے ذریعے سے یا اس انداز میں کیا یہ جو ٹیمپریچر ہے سیاسی درجہ حرارت اس کو بڑھانے میں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ اور یہ جو انسٹیبلٹی ہے اس کی ذمہ داری پھر کیا صرف عمران خان کے اوپر آتی ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی, یا پی ایم ایل این پہ بھی آتی ہے؟ تو ویسے آپ کا اس پر تجزیہ لیتے ہیں, ایک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. دوبارہ خوش آمدید. اویس سہیل صاحب, یہ جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے یہ کنیکٹ کر رہی ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے, اور عمران خان صاحب کے جو جلسے ہیں, احتجاج ہے, الیکشن کی ڈیمانڈ ہے, یہ اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. تو یہ جو سیاسی درجہ حرارت کا بڑھنا ہے, کیا نون لیگ اس کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہے جلسوں کے ذریعے سے, مریم صاحبہ کی تقریروں کے ذریعے سے, اور آج جو ایپیسوڈ ہوا ہے اس کے ذریعے سے؟ دیکھیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ کنفیوژن کا شکار ہے. اتنی بھاری بھرکم جو ایک کیبنٹ انہوں نے کی ہے 40-41 لوگوں کی, وہ تو سمجھ سے میرے باہر ہے. اور مخلوط حکومت ہے, مختلف جماعتیں ہیں, مختلف آرا ہیں, مختلف ان کے خیالات ہیں. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تو آپ نے ابھی بتایا اور ہم سب کو پتہ ہے, اٹس ہرٹنگ اس, وہ ہے اکنامک جو سچویشن ہے. And it's on the verge of collapse, to be very honest with you. We don't have much money in a kitty. اور یہ جو آپ بات کریں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اکنامک اسٹیبلٹی اور انٹرنل سیکیورٹی, یہ انٹر لنکڈ ہے. اگر یہ انسٹیبلٹی سیاسی انسٹیبلٹی ہے جو اس وقت ہے,
تو وہ تو ظاہری بات ہے کہ وہ اکنامک اسٹیبلٹی کو، اکنامک سچویشن کو ہرٹ کرے گی. اکنامک سچویشن اگر انسٹیبلٹی ہوگی تو وہ انٹرنل سیکیورٹی کی ہوگی. آپ کو دیکھ رہے ہیں بارڈر پہ حملے ہوئے ہیں، بلوچستان کے اندر معاملات جس طریقے سے ہیں، کراچی کے اندر سوسائڈ اٹیک ہوا ہے، ہمارے جوان جو ہے ان کی شہادتیں ہوئی ہیں بارڈر پہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کی جیو لوکیشن سمجھ سے باہر ہے ان سیاسی قوتوں کی، کہ یہ سمجھنے سے کیا قاصر ہیں. ایک طرف انڈیا ہے، ایک طرف ایران ہے، ایک طرف چائنا ہے، ایک طرف افغانستان ہے، آپ بیچ میں ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے اور بھی مسائل ہیں، لیکن جو اکنامک ہب کی سچویشن ہے اگر آپ اس کو صحیح نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو میں اور آپ کہاں جائیں گے. ہم پارلیمان کی طرف دیکھیں گے، ان سیاسی قوتوں کی طرف دیکھیں گے. خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی اس حکومت جو ہے اس کو گرا دیں. یہ حکومت چاہتی ہے کہ جو اس وقت خان صاحب ایگریسو پوسچرنگ ہے اس کو کاؤنٹر کریں مریم صاحبہ کے پنجاب یا خیبر پختونخوا کے جلسوں سے، یا پھر روایتی حربوں سے جو پی ٹی آئی نے بھی کیے ہیں، پیپلز پارٹی نے ماضی میں کیے ہیں، فوجی ادوار میں بھی ہم نے دیکھا ہے، اور اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب بھی وہی کر رہے ہیں. تو آپ نے فرق کیا ڈالا؟ اگر آپ یہاں پر آئے تھے کہ 4 سال کا جو ملبہ ہے آپ جو کہتے ہیں خان صاحب نے ڈالا ہے قوم پہ، تو اس کو صحیح کرنے کے لیے تو آپ پازیٹیو رہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں ہم بھی یہی سمجھتے ہیں. تو یہ جو ہے جو اس وقت خان صاحب نے مومنٹم بنایا ہے وہ پریشان کن ہے ذمہ دار حلقوں کے لیے بھی، اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے بھی، اور اس حکومت کے لیے بھی. اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ خان صاحب کی مرضی تو نہیں ہے کہ قوانین اور آئین جو ہے ان کی مرضی سے اپنی راستہ اختیار کریں، اور نون لیگ جو ہے اپنے قوانین اور آئین کے تحت حکومت کرے. ریاست، ادارے، ہم سب قوانین اور آئین کے تابع ہیں. تو یہ سمجھنا چاہیے خان صاحب 7 سال بعد 1 سال اور 2 مہینے بعد الیکشن ہونے چاہیے. تو آپ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی جو ڈیمانڈ ہے انکانسٹیٹیوشنل ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا انکانسٹیٹیوشن. میں سمجھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے پوسچرنگ ہے اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں نا، کہ آپ اگر ایک ذمہ دار ہیں آپ یہ کیسے بیان دے سکتے ہیں؟ غیر ذمہ دارانہ بیان سے پرہیز کرنا چاہیے. آپ کا سیاسی حق ہے، آپ کا جمہوری حق ہے، آپ جلسے کر رہے ہیں، آپ عوام کو اکٹھا کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کا حق ہے. آپ سجیسٹ کیا کرتے ہیں؟ آپ پی ٹی آئی کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایسے میں اکنامک سٹیبلٹی کے لیے کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے میں اپنا کردار ادا کریں اور اپنے موومنٹ کو کچھ تھوڑا سا کم کر دیں؟ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، انہوں نے اقتدار میں ان کا ایک بیانیہ تھا کہ یہ سارے چور ڈاکو لٹیرے ہیں، تو انہوں نے اقتدار میں رہ کے ان کے ساتھ ہاتھ نہیں بنایا. وہ سمجھتے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر ہینڈ شیک ہوگا، فوٹو آپس ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی کانسٹیٹوئنسی کے اندر ڈیمیج ہوگی، اس کے اندر ٹوٹ پوٹ ہوگی. وہ تو نہیں ہو رہا. لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ سارے اسٹیک ہولڈرز کے لیے 3 جو مجھے لگتا ہے کہ آپ چارٹر آف اکانومی، چارٹر آف فارن پالیسی اور چارٹر آف ڈیفنس، آپ یہ 3 کریں. اس کے اندر عدلیہ بھی اسٹیک ہولڈر ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی اسٹیک ہولڈر ہے، اور یہ سیاسی قوتیں بھی ہیں. لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ بیٹھیں گے کیسے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ساتھ بٹھانے کے لیے مشورے دے سکتے ہیں، تجاویز دے سکتے ہیں. نہیں دیں گے تو خدا نخواستہ سری لنکا والی صورتحال ہوگی آپ کے لیے. صحیح ہے. چلیے سر، میں ذرا قاہرہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. قمرمان قاہرہ صاحب، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو سر کامنٹ کر دیجئے جو سیالکوٹ میں ہوا ہے، اس کو حکومت نے صحیح طریقے سے ڈیل کیا؟ پی ٹی آئی کی آپ کو غلطی لگتی ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب ایک سٹیٹمنٹ بار بار دے رہے ہیں کہ اگر کہا گیا اور اگر سب نے فیصلہ کیا کہ 20 لوگ تو کہ ان کو روکنا ہے تو 20 لوگ بھی نہیں آئیں گے. آپ بطور اتحادی کیا سجیسٹ کرتے ہیں حکومت کو کہ معاملات کو کیسے ڈیل کریں؟ کہ معاملات کو تو اچھے طریقے سے اور افہام و تفہیم سے اور ٹھنڈے طریقے سے ہی ڈیل کرنا چاہیے. لیکن پی ٹی آئی اگر اپنے رویے میں دن بدن یہ معاملہ لاتی جائے کہ وہ جو کہیں گے اور جو رویہ اختیار کریں گے اور گالی گلوچ کی جو زبان استعمال کریں گے وہی چلتی چلی جائے گی، تو یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ مسلسل ٹالریٹ کیا جائے. اس کو بہرحال روکنا ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر بھی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم تحمل سے، پرسپاری سے، ذمہ داری سے چیزوں کو ٹھیک کریں. لیکن اگر کوئی اس کو کمزوری سمجھ کے اور اپنا استحقاق سمجھ کے ہر چیز کو طوفان بدتمیزی کی نظر کرنا چاہے گا تو پھر قانون کو اپنا راستہ لینا ہوگا. صحیح.
صحیح ہے. تو قاہرہ صاحب اسلام آباد مارچ جو ہے یا اسلام آباد کی طرف عمران خان نے کال دی ہے, اس پہ آپ کے خیال میں یہ ہونے دینا چاہیے, عمران خان کو کرنے دینا چاہیے جو وہ کرنا چاہتے ہیں, یا رانا ثناء اللہ صاحب کی اسٹریٹجی پہ جانا چاہیے جو ان کے دماغ میں ہے؟ دیکھیے مارچ کرنا, احتجاج کرنا, جو بھی کرنا ان کا حق ہے, جلسہ کرنا بالکل حق ہے, کیوں نہیں, کون روکے گا؟ کوئی نہیں روک سکتا. ہم روکیں گے عدالت میں چلے جائیں گے, عدالت الاؤ کر دے گی, بالکل ہم نہیں روکیں گے ان کو. لیکن اگر اس کا رویہ یہ رہا, اگر انہوں نے قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو پھر قانون نے اپنا رستہ اختیار کرنا ہے, پھر ہماری اختیار میں تو نہیں ہوگا. صحیح ہے. اچھا قاہرہ صاحب, لنڈن میں جو اجلاس ہوا 2-3 دن تک یہ میٹنگ چلتی رہی, اس کو میڈیا کو یا عوام کے سامنے نہ لانے کا فیصلہ کیا گیا, میڈیا کو بریف نہیں کیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اتحادیوں کے ساتھ پہلے مشاورت ہوگی اور پھر آگے بڑھا جائے گا. آپ کے سامنے وہ چیزیں آ گئی ہیں جو لنڈن میں میٹنگ میں ڈسکس ہوئی ہیں؟ سب آئے ہیں لنڈن سے وہ سارے ساتھ. شہباز شریف صاحب تو نہیں آئے, باقی لوگ تو پہنچ گئے ہیں, مریم صاحبہ آ گئی ہیں, جیسے کہ مریم اورنگزیب صاحب آج آئے ہیں نا جی. جب وہ آئیں گے تو آگے مشاورت کریں گے. ابھی شہباز شریف صاحب پہنچیں گے نہیں تو مشاورت کس سے کریں گے؟ صحیح ہے جی. اور آپ کے سامنے ابھی اس کا کانٹینٹ بھی نہیں آیا ہوگا اوبیسلی کہ کیا کیا وہاں پر ڈسکس ہو رہا ہے, لیکن آپ کو اس بات پہ کوئی تشویش ہے کہ لنڈن میں جا کر یہ میٹنگز ہو رہی ہیں, پاکستان میں نہیں ہو رہی؟ مجھے حیرانگی ہے کہ میڈیا نے یہ لفظ تشویش والا کہاں سے تلاش کر دیا ہے. اور آپ کو یہ سوال کرتے ہوئے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ حکومتی ایشوز ڈسکس کرنا ان کی ایک جماعت ہے. وہاں مسلم لیگ کا اپنا اجلاس ہوا ہے, مسلم لیگ کے سربراہ کے پاس ہوا ہے, ان کا اپنا حق ہے. میں کون ہوتا ہوں کہنے والا مجھے اس نے کیوں نہیں بلایا؟ میں اپنی جماعت کا اجلاس کروں گا, میری لیڈرشپ کرے گی, ہم ان کو بلائیں گے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان کی جماعت کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, اس کے بارے میں وہ اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لیں گے. اگر اعتماد میں لیں گے ہم اس پہ اپنی رائے دیں گے اور پھر ہم آپ کو جواب دے سکیں گے, اتفاق رائے سے فیصلے لیں گے. یہ بات حیران کن ہے کہ ایک طرفہ تماشا لگ گیا ہے کہ جی وہاں کیوں گئے ہیں, وہاں کیا ہو گیا. کیا وہ ہندوستان گئے ہیں, کیا اسرائیل گئے ہیں, اور کیا وہاں پہ وزیر اعظم گئے تھے؟ شریف صاحب گئے, ان کا حق ہے. شہباز شریف صاحب مسلم لیگ کے صدر بھی ہیں اور وہ اپنے صدر کے طور پہ اپنے پارٹی کے رہبر کے پاس گئے ہیں, ان کا حق ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس پر پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ میں نے سوال سر اس لیے کہ آپ میرے سوال ویسا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن میں صرف ایک جملہ سر کہہ دوں, سر کہ میں نے یہ سوال اس لیے کیا اور میں یہ بطور اینکر اس لیے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بہرحال ایک ڈسکشن کا موضوع بنا رہا ہے اور بہت بڑی تعداد میں جو اپوزیشن ہے وہ اس پر تنقید کرتی رہی ہے, اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کے سامنے تنقید کا نشانہ پاکستان تحریک انصاف. قاہرہ صاحب السلام علیکم. پاکستان تحریک انصاف اویس وحید صاحب کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں جی. قاہرہ صاحب السلام علیکم. قاہرہ صاحب السلام علیکم. مجھے صرف یہ فرمائیے گا ناظرین کے لیے بھی اور ہماری کلیریفیکیشن کے لیے بھی کہ مختلف بیانات آئے ہیں خواجہ آصف صاحب کا اور مریم نواز صاحبہ کا, اور اس کے بعد پھر زرداری صاحب نے کہا کہ میں نواز شریف صاحب سے مشاورت کے بعد صحافیوں سے یعنی کہ آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ الیکشن جو ہے وہ کوئی جلدی الیکشن نہیں ہوں گے, پھر اصلاحات کے بعد الیکشن ہوں گے. تو کلیئرٹی اس وقت ہے کہ اکتوبر نومبر میں یا مقررہ وقت 2023 میں الیکشن کا امکان ہے جو مقررہ وقت؟ جی قاہرہ صاحب آپ سن پائے سوال صاحب؟ قاہرہ صاحب شاید لائن ملا دیتے ہیں. بالکل ویسا میں بھی اگلا سوال یہ رکھنے والا تھا ان کے سامنے, اگر ہم دوبارہ ان سے رابطہ کر پاتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں. اور اس دوران جی عالمگیر صاحب, یہ پیپلز پارٹی کو کوئی تشویش نہیں ہے کہ لنڈن میں میٹنگ ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے یہاں ہوئی ہے, کوئی ہندوستان یا اسرائیل تو نہیں گئے ہیں. پی ٹی آئی نے بہت اس پر اعتراض کیا کہ لنڈن میں جا کے پاکستان کے فیصلے کیوں ہو رہے ہیں. اس میں اعتراض کی کیا بات ہے اگر ان کے قائد وہاں پر موجود ہیں تو؟ دیکھیں اس میں یہ قوم کو اعتراض ہے. ایک شخص جو مفرور ہوا ہے, کنوکٹڈ ہے, بھاگا ہوا ہے ملک سے, اور اس کے پاس ایک سٹنگ وزیر اعظم وہ جا کر اپنی کابینہ کے ساتھ میٹنگ کرتا, تو پوری قوم کے لیے یہ اس وقت ایک صدمہ ہے, ایک امبیرسمنٹ ہے کہ ادھر جا کے آپ مطلب قوم کو انسلٹ کر رہے ہیں ایسے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ محترمہ فرماتی کہ کوئی انتقامی کارروائی ہم نہیں کریں گے, معیشت ہمارے لیے اولین پریورٹی ہے. انتقامی کارروائی, ابھی شیخ رشید کے جو بھتیجے کو انہوں نے اریسٹ کیا, ہمارے 2 MNAs کو انہوں نے اریسٹ کیا,
ابھی اسپیشل برانچ کی ٹیمیں جا کے ادھر ادھر وہ ریکی کر رہی ہے جگہ جگہ جا کے. کراچی میں علی زیدی کے گھر پہ آ کے پوچھ تاچھ کر رہے ہیں. یہ آج جو سیالکوٹ میں سین ہوا تو یہ تو پوری پلاننگ کر کے بیٹھے. لیکن اس کا دیکھیں یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. یہ جتنا اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے ہماری تحریک کو اس سے فائدہ ہونا ہے, ہماری مزاحمت مزید بڑھے گی. مجھے بتائیں 3.5 لیکن عالمگیر صاحب کیا آپ کو اس بات پر تشویش ہے, کیا آپ کو اس بات پر تشویش ہے کہ اس وقت جو اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال ہے, جو ڈالر اور روپی کی صورتحال ہے, کیا آپ کو اس بات پر تشویش ہے؟ قاہرہ صاحب کہہ رہے تھے کہ تشویش کا لفظ کہاں سے آ گیا, بہرحال تشویش کا ایک لفظ ہے. تو یہ بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا اس میں کردار ہے, یہ جو اس وقت ایک انسٹیبلٹی ہے, اکنامک انسٹیبلٹی؟ دیکھیں ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلط شدہ لوگ ہیں, یہ سازش سے آئے ہوئے, ہم تسلیم ہی نہیں کرتے. اسی لیے ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے نہیں. ہماری پارلیمنٹ میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو لیجیٹمائز کر دیں. ہم وہاں بیٹھے ہی نہیں. پارلیمنٹ کا ایک ستون اپوزیشن ہے جو ہم نے وہاں نہ بیٹھ کر اس ستون کو خالی کیا اور ان کی اس پارلیمنٹ کو بوگس قرار دیا. تو اسی لیے میں کہوں کہ ہمارے تو پہلے دن سے یہ مطلب ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ آپ فوری الیکشنز کرائیں. اور اب تو ان کا عوام اور جتنا یہ ڈیلے کرتے جا رہے ہیں ملک کو نقصان ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں یہ چوچو کا مربع کہ وہ 11-12 جماعتیں ایک ساتھ بیٹھ گئی, منسٹریاں بانٹ دی آپس میں, یہ ملک چلائیں گے؟ ان کے انٹرسٹ میں ہی نہیں ہے. انہوں نے آ کر اپنے آپ کو تحفظ دینا ہے, اپنے لیے قوانین بنوانے ہیں, اپنے آنے والے الیکشن کے لیے قوانین اور ترامیم بنانی ہے. یہ ان کا مقصد ہے. اسی لیے ہم پہلے دن سے جو بوگس ہے, جو سازش سے آیا ہوا ہے, وہ ملک کے انٹرسٹ میں کام کرے گا. اور اور یہ سوچنا چاہیے کہ جو خاموش بیٹھے تھے, جو ادارے اس ساری سچویشن میں خاموش بیٹھے ہوئے تھے, آج اس سچویشن میں وہ بھی ذمہ دار ٹھہرے کہ وہ خاموش کیوں بیٹھے رہے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, یہ بالکل صحیح ہے. عمران خان بھی یہ سوال کر رہے ہیں. قاہرہ صاحب سے ایک سوال میں اور کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ویس صاحب کا بھی سوال ہے, میں اس میں شامل کر دیتا ہوں. قاہرہ صاحب, یہ جو آپ نے واضح پالیسی لی ہے کہ پہلے ریفارمز پھر الیکشن, جب ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو ریفارم سے کیا مراد ہے, آپ کیا چاہتے ہیں الیکشن انتخابی حوالے سے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا اس معاملے پر آپ کی نون لیگ سے کوئی بات چیت ہوئی ہے کہ ہمارا کنسرن کیا ہے اور ہم پہلے ریفارمز چاہتے ہیں, الیکشن کی بات نہ کی جائے؟ یہ اتفاق رائے سے سارا کچھ ہوا. جو کہا ہے خواجہ آصف صاحب نے, انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ریفارمز کے بغیر, انہوں نے کہا جلد انتخاب ہونا چاہیے. جلد انتخاب سے مراد یہ ہو سکتی ہے, اور اس کی ذاتی رائے ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ جو تعین شدہ وقت ہے اس سے قبل انتخاب ہو جائے. یہ تو قبل از وقت ہو گیا. دوسری بات یہ ہے ان کی ذاتی رائے ہے. اسحاق ڈار صاحب نے اس سے مختلف رائے دی ہے, ان کی جماعت کی اکثریت کی مختلف رائے ہے. دیکھیے اپنی ذاتی رائے ہونا اور بات ہے, لیکن جب جماعتوں میں بیٹھ کے اس پہ فیصلہ کر کے ایک پالیسی کے طور پہ کوئی بات آتی ہے, وہ اتفاق رائے کی بات ہوتی ہے. جب یہ بات طے ہے, الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہماری آئینی مجبوری ہے, ہم 6-7 مہینے الیکشن نہیں کرا سکتے, حلقہ بندی کرانا ہماری آئینی ضرورت ہے. یہ بات انہوں نے سپریم کورٹ میں کہی اور سپریم کورٹ نے مان لی. یہ بات انہوں نے صدر پاکستان کو لکھ کے کہی جی ان کے خط کے جواب میں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس حکومت کو ہٹانے کا جو عندیہ دیا, جو عہد کیا, جو اقدام اٹھایا, جی میں یہ لکھا, یہ طے تھا کہ ہم اس حکومت کا خاتمہ کر کے اس کے بعد ایک حکومت لانا چاہتے ہیں جو الیکٹورل ریفارمز کرے. وہ کیا کرے؟ الیکٹورل ریفارمز 2 طرح کی. ایک ریفارم وہ ہوگی جو عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے سارے آئینی پروسیس کو, جمہوری پروسیس کو بلڈوز کرتے ہوئے انہوں نے آئینی جو اوورسیز پاکستانی ZVM وغیرہ, جی صحیح, جو بھی تھی وہ جو ہمیں قبول نہیں ہے. اوورسیز پاکستانی کے ووٹ کا ایشو نہیں ہے, ان کا وہ رائٹ ٹو ووٹ آلریڈی ہے. جس طرح وہ چاہتے تھے وہ طریقہ کار پہ اعتراض ہے. ہم تو اس سے آگے جا کے اوورسیز پاکستانی کو باقاعدہ نمائندگی دینا چاہتے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں, تاکہ ان کے نمائندے آ کے ان کے ایشوز ایڈریس کریں. تو یہ نہیں ہے کہ ہمیں اوورسیز پاکستانی کی فکر نہیں, لیکن پہلا فیز یا جو امیڈیٹ کام ہے وہ ہے ان کے اس غیر آئینی, غیر قانونی اقدام کو انڈو کرنا, اور پھر تمام جماعتوں کی بشمول PTI ان کو بھی دعوت دیں گے
اور الیکشن کمیشن کے اختیارات کو بحال کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کر کے تمام اسٹیک ہولڈر سے ہم الیکٹرل جماعت کو دیں. رائٹ قاہرہ صاحب تھینک یو. مجھے بریک پر جانا ہے, معذرت چاہتا ہوں, بریک پر جانا ہے, بہت شکریہ. میں بریک سے واپس آتا ہوں تو ویسے آپ کے سامنے انتخابی اصلاحات کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں کون سے 1 2 3 نکتے آتے ہیں, اور جو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق کے حوالے سے جو قانون سازی ہوئی ہے وہ انڈو ہوتی ہے, تو پی ٹی آئی کو کتنا تشویش ہے اس میں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی. دوبارہ خوش آمدید. اویس بھائی صاحب, یہ جو پیپلز پارٹی کا الیکٹورل ریفارمز کا مطالبہ ہے, اس سے مراد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کی قانون سازی تھی ای وی ایم اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ سے متعلق, صرف اس کو انڈو کرنا ہے یا اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے الیکٹورل ریفارمز میں؟ نہیں, ظاہری بات ہے کہ یہ تو انڈو کرنا ہی ہے. اس پہ مخالفت کرتے رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی, ظاہری بات ہے کہ ایک بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں, اور جو ہمیں بھی بظاہر نظر آتا ہے. دوسرا ای وی ایم کے اندر جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اتنے شدید اختلافات ہو گئے تھے, تو اس کو انڈو کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا اور بھی اصلاحات لے کر آئیں گے, کیونکہ اگر صرف یہ کریں گے تو پھر تو آپ اور سارے ہی لوگ جو ہیں, سارے سیاسی جماعتیں, بالخصوص تحریک انصاف بہت شور مچائے گی, وہ تو ممکن نہیں ہو سکا. لیکن اس سارے اصلاحات کے لیے اصل سب سے بڑی تو کنڈیشو انوائرمنٹ چاہیے کہ جس کے اندر آپ کی معاشی جو ہے وہ اس صحت جو ہے معیشت کی وہ بہتر ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں نا, ان کو ری اسکیجولنگ کرنی ہے, ورلڈ بینک سے ابھی تک نہیں ہوئی. سعودی عرب سے جو سکک بانڈز ہیں, جو آئل کی جو فائنینسنگ ہے وہ نہیں ہو سکی ابھی تک. انہوں نے کہا ہے کہ جی جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ تو یہ ہے کہ بھائی آپ پہلے آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کو کمپلائنس کریں, اس کے بعد ہوگا. یو اے ای کا بھی یہی مسئلہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشی جو مسائل ہیں وہ اتنے سارے ہیں, اور سڑک کے اوپر جو ہے وہ خان صاحب احتجاج کر رہے ہیں, اور اتنی زیادہ ایگریسو پوسچرنگ کریں, ایسے حال کے اندر ممکن نہیں ہوگا ان اصلاحات کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اکتوبر نومبر کے اندر الیکشن کے امکانات ہیں, اور ایک اہم تعیناتی کے بعد ہے, اہم تعیناتی کے بعد ہوں گے. لیکن اس وقت تک شہباز شریف صاحب کو یہ پروف کرنا ہوگا اور ان کی حکومت کو کہ وہ وزیر اعلیٰ نہیں بلکہ وزیر اعظم کے بھی اہل ہیں ملک کو چلانے کے اور ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے. بہت مشکل نظر آ رہا ہے. اور یہ جو الیکٹورل ریفارمز مانگ رہے ہیں قمرزمان قاہرہ صاحب, عالمگیر صاحب, یہ تو پی ایم ایل این بھی چاہتی ہے, تو اس بات کا امکان نظر نہیں آتا کہ ان ریفارمز کے بغیر یا اوورسیز ووٹنگ رائٹ جو ہے یا ای وی ایم والا اس معاملے کے ساتھ الیکشن میں وہ جائیں گے, اس کو تو وہ چینج انڈو کریں گے تو پھر الیکشن میں جائیں گے, تو پھر پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ ہم نے یہ چیزیں جو کی جس کو یہ غیر آئینی کہہ رہے ہیں, یہ ہمارے مینیفیسٹو کا حصہ تھا. ہم نے یہ چیزیں کہہ کر الیکشن لڑا اور اس کو ہم ایگزیکیوٹ کرنے چلے پارلیمنٹ کے ذریعے. اوورسیز پاکستانی کا یہ حق ہے, وہ جہاں ان کی ریمیٹنسز سے ملک چلتا, ان کے اس ملک کے قانون سازی میں, اس ملک کے جو ریفارمز ہوتے, جو معاملات ہیں اس میں انوالومنٹ ان کی ضروری ہے. رہی بات ای وی ایم کی, میرے پاس وقت بھی ختم ہو گیا. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.